Yes, your second topic for the day, that is what are the inherent powers of the court. Inherent powers of the court, and where there is no provision of law, what the court of justice should do to provide you with the required, as required by your prayer. तो क्या है, if there be no express provision to meet the requirements of a case, it cannot be said that courts don't have that power. Every court, either civil or criminal, must, in the absence of the express provision in the statute, that the purpose be deemed to be, for this purpose is deemed to have the power to adjudicate upon that case, and that power which is not provided in the book, that is the inherent power. They can do the justice, and all such powers as are necessary to do justice and undo the wrong. देखो क्या है, टू डू जस्टिस एंड अनडू द रॉन्ग. अगर किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, कानून में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं, इवन देन द कोर्ट कैन प्रोवाइड द रिलीफ. तो ये जो मैंने अर्ज़ किया, ये प्रेसिडेंट है किसी कोर्ट का, जिसने ये किसी मुकदमे में कहा कि it is the duty of the court to provide justice even if there is no provision, specific provision. देखिए, जो लॉ की provisions हैं, they are meant to provide justice. There are provisions specific, खास तौर पर एक मकसद के लिए बनी है, and there are provisions which you can apply anywhere you like. And when the occasion arises, the court can apply those provisions under its inherent powers. Inherent power क्या है? जो उसको वदीयत कर दी गई हो, जो 10 किलो की लकड़ी जो है कुर्सी उसके नीचे, उसकी बिना पर जो पावर उसको मिल जाती है, that is inherent power along with other powers which have been expressly given to that man. Power of the court to do justice in absence of the express division and express provision क्या है? Inherent power है उसके पास, और as provided by the requirements of the case, they can decide. अच्छा जी, अब इसका मतलब मैंने बता तो दिया है. Inherent power is which is necessary. Inherent power is which is necessary for the advancement of justice. मिसाल के तौर पर सू मोटो लेते हैं, ये उनकी inherent power है. They can use that power if and when the occasion arises. If and when the occasion arises, our courts of superior jurisdiction जो हैं, उनको ये पावर हासिल है. Inherent power की जो बुनियाद है, जो किश्त अव्वल है, वो कैसे रखी गई कि ये तसव्वुर, ये एक वो उसका नाम क्या है, नॉर्म है, लीगल नॉर्म क्या है कि उबई जस इबी रेमिडियम, उबी जस इबी, कोई ऐसा जस यानी मुकदमा नहीं जिसका कोई हल नहीं, और कोई रेमीडियम जिसकी कोई रेमेडी नहीं. गोया तमाम मामलात वो जो दो इंसानों के दरमियान मनाक़शे के तौर पर पैदा हों, उनका इलाज और उनका हल मौजूद है. अब इनहेरेंट पावर्स की नौइयत क्या है? The inherent powers of the court are in addition to the powers which are specifically given to the court. Specifically कौन सी दी गई हैं?
یہ سول پروسیجر کوڈ پڑی ہوئی ہے. سول پروسیجر کوڈ میں ان کو اسپیسیفک پاورس دی گئی ہیں کہ سیکشن کے ساتھ آرڈر پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, یہ ریس جوڈیکیٹا یہ ہے فلاں ہے دھماکہ ہے. تو ایکسپریس پاورس ہیں. اور وہ پاورس ویچ آر اپارٹ فرام دوز پاورس, مثال کے طور دی ایڈجرمنٹ آف کیسز, تاریخ پا دینا, ہیں جی, تاریخ پا دینا, یا کوئی ایسا اور اسٹے دینا, اگر کسی نے کورٹ کا پروسیس ہے جو اس کو غلط استعمال کیا ہو تو اس کو درست استعمال کرا لینا. اینڈ ابیوز دی پروسیس آف دی کورٹ, تو ابیوز دی پروسیس آف دی کورٹ کو نفی کر دینا. اور مثال کے طور پر ایک بندہ ہر روز کوئی نیا دعویٰ کرتا ہے اور خراب کرتا ہے, بعد میں بلیک میل کرتا ہے, صلح کرتا ہے, he is misusing the process of the court. And where the court understands that the process is being used wrongly, تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے. اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پروسیس آف کورٹ کو درست رکھے. اچھا جی, اب کورٹ اپنی پروسیس کا غلط استعمال بھی کرتی ہے. سے پاورس ہیں, جہاں پاور ہو, ویئر دیر از پاور دیر از سم تھنگ رانگ ود دی سائیکی آف دی مین. مثال کے طور پر بلا جواز تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتے گئے. بلا جواز جو ہے وہ شک کی بنیاد پر ایک مفروضہ قائم کر کے اس پر ایک عمارت تعمیر کی اور اس کی بنا پر دعویٰ خارج کر دیا. باعث ہو گیا, غلطی کورٹ کی اپنی تھی, سوٹ کو ڈسمس کر دیا. تو دیز آر آل کیوریبل, یہ کیوریبل ہیں, لیکن آدمی جو ہے اس کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں. اب یہ تو تھی کورٹ پارٹی کی, میں نے پہلے بات کر دی کہ پارٹی کیسے استعمال کرتی ہے, مس یوز کرتی ہے. جھوٹا مقدمہ, غلط بیان حلفی داخل کر کے اسٹے لینا, اس پر فراڈ بھلا کیا ہے؟ فراڈ از واٹ یو یور سیلف بلیو ٹو بی انٹرو اینڈ یو میک می بلیو دیٹ دس از ٹرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے, لیکن آپ اپنی لسانیت سے, آرگومنٹ سے یا اور طور طریقوں سے مجھے یہ باور کرا دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے. تو یو آر پلئنگ اے فراڈ آن می. دیئر فور اف somebody plays a fraud on the court, تو کیا ہے, کورٹ جو ہے وہ اپنی انہیرنٹ اس کو ابیوز آف پاور اور ابیوز آف دی پروسیس آف دی کورٹ قرار دے کے تو اس کو دعوے کو باہر پھینک سکتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز آپس میں مل کے کلوژن کرتے ہیں, کلوسیو ہو جاتے ہیں, ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں اور کورٹ فیس بچانے کے لیے یا کسی اور طریقے کے لیے. تو اگر کورٹ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دعویٰ کلوسیو ہے, مثلا میں نے دعویٰ دیا, آپ نے جو جواب دعویٰ دیا وہ اقبالی جواب دعویٰ دے دیا اور اس امید پر دے دیا کہ یہ دعویٰ ڈگری ہو جائے گا, تو وہ ڈگری نہیں ہوگا میری جان. وہ دعویٰ جو ہے وہ اس کا اخراج مبارک ہو جائے گا. کس بنا پر کہ یہ کلوسیو ہیں, ایک نے جو کہا دوسرے نے وہ مان لیا, تو کاز آف ایکشن کدھر گئی؟ وین دیر از نو کاز آف ایکشن دیر از نو سوٹ. سمجھے؟ وین دیر از نو کاز آف ایکشن دیر از نو سوٹ. اچھا جی, اب انہیرنٹ پاورس جو ہیں اس کی میں 2-4 آپ کو انسٹانسز دے دیتا ہوں کہ ایک ہی مضمون کے 2 دعوے 2 مختلف پارٹیوں کے درمیان یا ایک پارٹی اور کوئی تیسری پارٹی کے درمیان کسی اور عدالت میں چل رہا ہے. موضوع دعویٰ جو ہے وہ ایک ہے, یعنی
عورت نے دعویٰ کر دیا ہے اس کا طلاق کا، مرد نے دعویٰ کر دیا ہے کنجوگل رائٹس کا. جب یہ دعویٰ ہوگا تو دے کین بی کنسالیڈیٹڈ، تاکہ ایک ہی تاریخ پر دونوں دعوے پیش ہوں، اور چونکہ جس طرف بھی جائے گا ایک دعوے نے تو خارج ہونا ہے، جس طرف بھی جائے تو وہ دونوں دعووں پر اپنا قانونی اوپینین جو ہے وہ دے سکے. یہ اس میں آپ کو انہیرنٹ پاورز میں یہ ان کو پاور ہے. اور جو نمبر 2 ٹو پوسٹ پون دی ہیئرنگ، میرے چوٹ لگ گئی، کوئی اور آفات عرضی یا آفت عرضی و سماوی آ گئی، میں اٹینڈ نہیں کر سکتا. آئی سیک این ایڈجرنمنٹ، کورٹ کین الاؤ دیٹ ایڈجرنمنٹ. لیکن یاد رکھو if the adjournment is sought on the with an intention کس بات کی انٹینشن؟ to prolong the suit and to misuse the process of law. تو وہ اگر عدالت کو آپ سمجھا سکیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے تو وہ دعویٰ خارج کر سکتی ہے، یا اس کو کم از کم عدالت ریفیوز کر سکتی ہے. ٹو اسٹے دی پروسیڈنگس، اسٹے دی پروسیڈنگس والا جو مسئلہ ہے نا، یہ دراصل انہیرنٹ کے علاوہ اٹ از اے پروویژن آرڈر 39 رول 4 اور ریڈ ود اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 46 اس کے تحت اسٹے کرنے کا وہ ہے. نمبر 2، اس میں ایک کورٹ فیس ایکٹ میں ایک پروویژن ہے، پتہ نہیں 10-11 کوئی ایسی ہے، اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ جب تک کورٹ فیس پورا نہ ہو، اور دس از دی ڈیوٹی آف دی کورٹ فیس ڈیوٹی آف دی کورٹ to look whether it is properly stamped or not properly stamped, unless and until it is properly stamped. اس وقت تک کورٹ انٹرم انجنکشن نہیں دے سکتی. وہاں ورڈز ہیں the suit shall be deemed to be stayed. shall be deemed to be stayed. اچھا، کورٹ ریکٹیفیکیشن آف مسٹیکس کر سکتی ہے. مسٹیک کیا ہے؟ غلطی. مسٹیک کر سکتی ہے، گرامیٹیکل ہو سکتی ہے مسٹیک، اس کی گرامر کے علاوہ املا کی، کہیں کاما رہ گیا، کہیں کوئی فل اسٹاپ رہ گیا، تو عدالت کو یہ اختیار ہے، انہیرنٹ اختیار ہے، اس کو مل گیا یہ اختیار کہ آپ اسے پورا، آپ اس کو صحیح کر سکتے ہو. اب دیکھیے اس کی 2 صورتیں ہیں غلطی. اگر میں کروں بینگ اے پارٹی ٹو دی سوٹ، دیٹ ول بی ود دی پرمیشن آف دی کورٹ، اینڈ ایف دی کورٹ commits some mistake itself, then the court can do it sumo. اپنی مرضی سے اس کو درست کر سکتی ہے، کیونکہ کورٹ کو نیچے لکھ کے دینا پڑتا ہے آرڈر کے کہ ایررز اینڈ اومیشنز جو ہیں ان کو کریکٹ کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کو پڑھ دیا گیا ہے، اینڈ اے کاپی آف دس may be sent to the lower court. یہ اس کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. اچھا، یہ تو کورٹ کی انہیرنٹ تھی. دوسرے جو یہ انہیرنٹ پاور ہیں یہ کورٹس کی ہیں. اب جنرل پرنسپل جو ہے انہیرنٹ کو کے اوپر گورننگ پرنسپل کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری یہ پاور بھی انہیرنٹ ہے، یہ پاور بھی انہیرنٹ ہے، یہ بھی پاور انہیرنٹ ہے. انہیرنٹ کا استعمال اس وقت نہیں ہو سکتا جب ایک پروویژن کے ساتھ، پروویژن آف لا کے ساتھ اس کا اگر وہ متصادم ہے. میرے پاس انہیرنٹ پاور ہے لیکن آئی کین ناٹ چینج دی لا. لا جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا اور ہر صورت میں رہے گا.
تو کیا ہے، انہیرنٹ پاور میں یہ چیز شامل نہیں ہو سکتی کہ آپ قانون کو بدل دے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق اینڈ کین ناٹ ایکسرسائز اٹس انہیرنٹ پاور دیٹ ان اے کیس دیر از پریزنٹ اور ایکسپریس پروویژن ان دی CPC اور سم ویئر ایلس۔ جہاں قانون کا ایک پروویژن موجود ہے، وہی چیز ہے جو پہلے میں نے بات کی، قانون کی ایک پروویژن موجود ہے، اس پروویژن کے ہوتے ہوئے وہ اپنی انہیرنٹ پاور استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، کورٹ کین ناٹ ڈٹرمن دوز میٹرز اوور وچ اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں۔ اب دیکھو، اگر کسی جج کی مانیٹری جورسڈکشن یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں، خواہ وہ جج دونوں ایک ہی رینک کے ہوں، تو جس کے پاس ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوگی وہ اس کو بنائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سیشن جج ہوں تو مجھے یہ مقدمہ سننے کی انہیرنٹ پاور ہے، نہیں۔ جورسڈکشن از دی فاؤنڈیشن اسٹون آف دی پروسیجر۔ وین یو سیک، میں نے جب ایک دن لیکچر دیتے ہوئے اس پر کہا تھا، یہ کیا اس کا نام ہے یار، پلیڈنگس پر، میں نے کہا تھا کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سلیکٹ دی کورٹ وچ از دی پراپر کورٹ ویئر دس میٹر کین بی ہرڈ۔ تو پراپر کورٹ ہی انہیرنٹ پاور استعمال کر سکتی ہے۔ ہر وہ کورٹ جو خاص کے رینک کی ہو، اس کو اگر جورسڈکشن نہیں تو وہ انہیرنٹ پاور استعمال نہیں کر سکتی۔ اور وہ معاملے جس پر وہ جورسڈکشن کی بات میں نے کر دی، ٹھیک ہو گئی۔ کورٹ کین ناٹ انٹرٹین این اپیل اور ریویو ان سچ اے کیس ویئر اٹ ہیز گیون نو رائٹ ٹو انٹرٹین دی سیم ان دی اسٹیچوٹ۔ اب دیکھو، آپ نے CPC میں پڑھا ہوگا، میرا کام نہیں ہے، آپ نے CPC میں پڑھا ہوگا کہ ایک سول جج کی اپیل جو ہے وہ سیشن جج کے پاس جائے گی۔ سیشن جج کے پاس اگر اٹ از پرووائڈڈ دیئر تو نگرانی ہائی کورٹ میں جائے گی۔ ایک بات آپ یاد رکھنا، CPC میں یہ پروویژن ہے نگرانی کے متعلق، یعنی ریویژن کے متعلق، کہ نگرانی اونلی آن دی پوائنٹ آف جیورسڈکشن، مجھے سیکشن یاد نہیں کیونکہ میں پڑھاتا نہیں ہوں، وہ یہ 104 یا ایسے کر کے کوئی سیکشن ہے جس میں جورسڈکشن کے پوائنٹ پر اور نان یوز آف جورسڈکشن یا ایل یوز آف جورسڈکشن جو ہے اس کے پوائنٹ پر وہ نگرانی جا سکتی ہے۔ تو جو یہ اپیل کی دی لیڈر آف دی اپیل دیٹ یو ہیو ٹو کلائمب، درجہ بدرجہ جس کو اختیار حاصل ہے وہی سنے گا، دوسرا جو ہے وہ آپ کی اس کے بغیر جو گیون پروسیجر ہے اپیل یا ریویژن کا، دوسرا کوئی نہیں سن سکتا۔ اچھا، ریویو اور ریویژن کی ایک بات کر دوں، وہ بھی انہیرنٹ پروویژن کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ اگر اسٹیچوٹ میں لکھا ہوا ہے، اس CPC میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس کے خلاف ریویژن سننے کی اجازت ہے، تو پھر آپ ریویژن سنیں گے۔ اگر یہ اجازت ہے کہ آپ ریویو سن سکتے ہو تو آپ ریویو سنیں گے، لیکن بغیر اجازت کے، بغیر پروویژن کے، جو کہ اسٹیچوٹ میں نہ ہو، نو باڈی کین یوز اینی پاور سیئنگ دیٹ دس از دی انہیرنٹ پاور۔ تو اس کے ساتھ انہیرنٹ پاور کا جو باب ہے وہ ختم ہوا۔ باب میں نے دروازہ، باب الحوائج، باب عبدالعزیز، باب علی، سمجھے؟ ابھی میرا خیال ہے آپ مسلمان ہو، آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کے ساتھ